बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूँ आसमा चौधरी। नाजरीन, आज 15 शौबान है, शब बारात है और आज की रात किस्मत व मुक़द्दर के फैसले होते हैं और कहा ये जाता है कि आज की रात बख्शिश की रात है और जितनी भी तौबा इस्तग़फ़ार की जाए वो हम सब मुसलमानों के लिए अच्छा है, क्योंकि सबके मुस्तक़बिल के फैसले आज की रात होने हैं। लेकिन रूए ज़मीन की अगर हम बात करते हैं, इस दुनिया की अगर हम बात करते हैं और ख़ुसूसन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें लगता है कुछ ऐसे है कि इतनी बेखौफी इस वक्त हम लोगों के ऊपर तारी हो चुकी है। मुल्की हालात का अगर हम जिक्र करते हैं या ख़ुसूसन अगर कराची के वाक़यात का ही अगर हम जिक्र करें तो देखते हैं कि एक वज़ीर की एक छोटी सी स्टेटमेंट से 15 के करीब जाने चली जाती हैं और दहशतगर्दी इस मुल्क में लामतनाही सिलसिला जो है इस वक्त वो जारी है। लगता कुछ ऐसा है कि हम लोग अपने अमाल से बेखबर हो चुके हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं कि शायद तौबा या माफ़ी का दरवाज़ा भी हम लोगों के लिए लगता कुछ ऐसे है कि वो भी बंद हो जाए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो हमारा आज का प्रोग्राम है सियासी हवाले से भी हम बात करेंगे कि हमारे अरबाब इख्तियार को लगता है कुछ डर नहीं है, मुल्क में करप्शन अरूज पे है और दीगर जो मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं लगता उनको ये है कि इस दुनिया में और इस मुल्क में इस वक्त किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो करप्शन का जैसे हमने जिक्र किया और इस तमाम तर जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट और जो एग्जेक्टिव है उसके दरमियान जो खींचातानी अभी हमें दिखाई दे रही है खुसूसन चंद केसेस के हवाले से, तो वो भी लगता कुछ ऐसे है कि जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अदालत को इस नहज पर ना ले जाएं कि वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। हुकूमत और अदलिया की महाजराई का हम जिक्र कर रहे हैं तो लगता कुछ ऐसे है कि हुकूमत ने ठान ली है कि अपने इत्तेहादियों को हर सतह पर बचाना है और बचाने की हर मुमकिन जो है कोशिश की जाएगी। लेकिन अदलिया ने भी लगता कुछ ऐसे है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा मुसम्मम इरादा कर लिया कि किसी भी सूरत में करप्शन को मुआफ नहीं किया जाएगा। इस वक्त जो बड़े अहम केसेस जो हुकूमत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं उन पे भी अगर हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले NICL फ्रॉड केस, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, हज करप्शन केस, रेंटल पार केस, इनमें कई केसेस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर उस पर बर वक्त फैसले भी हो जाएं तो रातों रात जो है अरबों के करीब रकम जो है वापस पाकिस्तानी खजाने में आ सकती है। लेकिन सोचने की बात यह है करप्शन जिस पर हुकूमत हम हमेशा सुनते हैं कि उसने इसको खत्म करने का तहिया कर लिया, सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से वाज़िया अपने फैसलों अपने रिमार्क्स में भी बारहा कहती है कि किसी भी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब तो लगता कुछ ऐसे है कि नौबत जो है वार्निंग तक आ चुकी है कि हुकूमत को मुख्तलिफ वार्निंग भी करप्शन के हवाले से दी जा रही है। और क्या लगता हम अगर देखते हैं तमाम तर इस सूरत हाल को तो दोनों इदारे एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की बात करते हैं एक दूसरे को मोहलत देने के लिए तैयार हैं या नहीं, या सिर्फ ये बातों तक ही तमाम किस्सा जो है महदूद है, और या फिर अगर हुकूमत और अदलिया की लड़ाई होती है तो क्या कोई तीसरी कुव्वत इसमें फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस पर बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी करप्शन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हम जिक्र करेंगे। सेनेटर साबिर अली बुलोच साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हारून रशीद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, रोजनामा जंग के लिए कॉलम लिखते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। हारून साहब, करप्शन पे अगर हम बात करते हैं, हुकूमत भी चाहती है करप्शन खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि मुल्क में करप्शन ना हो, लेकिन जफर कुरैशी का जब मामला आता है तो फिर दोनों जानिब हमें लगता है खींचातानी की कुछ कैफियत तो नजर आती है। कुछ ऐसा ही है इस वक्त क्या? देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत का एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चले, उसमें सिविल सर्विस अपना काम करे, आइन के दायरे में पार्लियामेंट पॉलिसियां बनाए, कैबिनेट उन पॉलिसियों का नाफिज करे, वजीर आजम कैबिनेट के सरबराह की हैसियत से उनको लीड करे, सदर अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करे, पुलिस अमन व अमान कायम करे, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न हो, न तकर्रियों में, न अहकामात जारी करने में, न उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, मीडिया वाच डाक का काम करे। यह है जदीद रियासत। लेकिन अभी तक हम उस कदीम जहनीत से निजात नहीं पा सके जिसमें लीडर ही सब कुछ होता है। नून लीग में नवाज शरीफ साहब ही सब कुछ है, तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ही सब कुछ हैं, पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी ही सब कुछ हैं, और हुक्मरानी का हमारा तस्वर ज़हीरुद्दीन बाबर के ज़माने से आगे नहीं बढ़ा, शेर शाह सूरी से आगे नहीं बढ़ा। मतलब हम भुट्टो साहब का जिक्र करते हैं, उनमें खूबियां भी थी, खामियां भी थी, लेकिन हम उनको शेर शाह सूरी की तरह पेश करते हैं। शेर शाह सूरी था 16वीं सदी में, अब किसी शेर शाह की जरूरत नहीं है, अब मोहम्मद अली जिन्ना की जरूरत है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज दी ओनली पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्मरानी में बिलीव भी करता था, प्रैक्टिस भी करता था। बाकी हम माशरे को जमहूरी खतूत पर नहीं ढाल सके, सिर्फ हुकूमत नहीं, सियासी जमातें भी नहीं, बाकी भी माशरे का हाल यही है।
تو اس میں مسئلہ اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں، عدلیہ حکم جاری کرتی ہے لیکن اور وہ ایگزیکٹو اس نہیں کو مانتے، مانتی وہ نہیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ظفر قریشی جو ہے وہ تفتیش ٹھیک نہیں کر رہا. ہم اخبار نویس جانتے ہیں کہ ظفر قریشی تفتیش ٹھیک کر رہا ہے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں اٹھا جس نے کہا سوائے کرائے کہ ایک دو کارندوں کے. اچھا پھر یہ کہ اس طرح کے سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں کہ عدلیہ جانبدار ہے، نون لیگ کے معاملے میں اس کا رویہ اور ہے فلاں ہے. اس کو کہتے ہیں یولیدہ فکری. نام لے لیں کارندوں کا، نہیں نام نہیں لوں گا. کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں قوم کے حیثیت سے سمجھنے چاہیے 21ویں صدی میں آئینی حکمرانی چاہیے. آئینی حکمرانی سر کیسے ہوگی؟ سپریم کورٹ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں سیاست میں لایا جا رہا ہے. عدالت غلط فیصلہ کر سکتی ہے لیکن عدالت کا فیصلہ ہی ماننا ہوگا. کیبنٹ پارلیمنٹ غلط فیصلہ کر سکتی ہے مگر پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا ہے. کیبنٹ غلط معاہدہ کر سکتی ہے مگر ہم اس معاہدے کو مانے گا کون؟ اس میں تنقید مانے گا کون؟ یہاں تو یہ کہ میں نہ مانوں والی بات تو جب نہیں مانیں گے پیچیدگیاں پیدا ہوگی، تصادم پیدا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو ریزالو کیا جائے. میں آپ کے پروگراموں میں کہہ کے تھک گیا کہ بڑے لیڈر بیٹھے ہیں اور آئینی حکمرانی کے لیے لاہ عمل تیار کریں، سیکورٹی پالیسی تیار کریں، معاشی پالیسی تیار کریں. وہ کیسے کریں گے؟ وہ اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے، 14 نکاتی کرتی ہے، 13 نکاتی کرتی ہے، 12 نکاتی کرتی ہے. اس پہ سر کچھ ارے بھائی نہیں کریں گے تو حادثہ ہوگا. پھر حادثہ تو پھر اس کے لیے ہم تیار ہیں. کیا مشاہد اللہ خان صاحب، یہ چیف جسٹس جو کہتے ہیں کہ معاملات کو وہاں تک نہ لے جائیں کہ واپسی کا راستہ نہ رہے، تو کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اسی روش پہ اب چل چکی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حادثہ ہو بھی جاتا ہے، اتنی جلدی اللہ نہ کرے کہ ہو، اتنی جلدی بھی وہ ہے نہیں. ہم یہ نہیں کرے کہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہو، اندیشہ ہوتا ہے اس کو. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ابھی 3 سال ہوئے ہیں چلنے دیں ان کو، پھر آپ چلنے دیں. ہمیں حادثوں کی باتیں میرا خیال ہے ابھی کچھ عرصہ چلے، اور وہ جو حادثے ہوئے ہیں نا پھر ان حادثوں کا تو زیادہ نقصان ہوا نا. تو اب تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اگر حادثہ ہوگا بھی تو اس کا زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ جہاں تک کرپشن کی بات ہے، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کرپشن جو موجودہ حکومت ہے اس پہ بہت زیادہ سیویئر یعنی کہ چارجز ہیں کہ یہ ان کے لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، اور ہیں بھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے وہ بھی کرپشن میں ملوث یا تو رہے ہیں یا وہ اس حکومت پہ الزامات لگاتے رہے ہیں. اور انہوں نے کیسز تک بھی کیے ہیں سپریم کورٹ میں ان کے خلاف مخدوم فیصل صالحیات کی مثال. بالکل، وہ تو ابھی کیبنٹ کا حصہ بھی ہے، کچھ منسٹر ان کے فارغ ہو گئے. مزے کی بات آپ دیکھیں، اس نے وہی مطلب ہوتا یہ ہے کہ کیبنٹ کا ممبر بننا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اسے یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی کیس واپس لے لو، کیس تو واپس لے لو. لیکن ہو سکتا ہے ان کی بھی اپنی کوئی مجبوریاں، کچھ مسئلے. یہ مجبوریاں، یہ ملک ہے یا یہ مجبورستان ہے؟ یہ 18 کروڑ عوام یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ لوگوں کی مجبوریوں کے چکر میں. ہم تو سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مفاہمت ہے اور وسیع تر قومی مفاد کے لیے ہم مفاہمت. دیکھیں نا، مفاہمت کیا چیز ہوتی ہے. مفاہمت کا مطلب جو مجھے 3.5 سال میں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ کراچی میں لوگ مرتے رہے، ہزاروں میں تو اب مر چکے ہیں نا ٹارگٹ کلنگ میں، پہلے سینکڑوں میں تھے. اور مفاہمت کی سیاست، یہ مفاہمت کی سیاست تو یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ مر رہے ہیں تو مرنا بند ہو جائیں، اس کو مفاہمت کہتے ہیں. اگر کرپشن ہو رہی ہے تو بند ہو جائے کرپشن ہونا. اگر ادارے کمزور ہیں تو اس کو مضبوطی کی طرف وہ گامزن ہو. آپ یہ بالکل درست بات ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ صحیح کرے یا غلط کرے وہی ماننا پڑے گا. تو اب جب آپ 16-17 فیصلوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں تو کون سی مفاہمت کس سے؟ سپریم کورٹ سے مفاہمت نہیں ہے. مفاہمت ان کے ساتھ نہیں ہے نا، نہیں کسی سے بھی نہیں ہے. دیکھیں، اپنے اتحادیوں سے مفاہمت نہیں ہے، سپریم کورٹ سے مفاہمت نہیں ہے، اپوزیشن سے مفاہمت نہیں ہے. تو اس کے باوجود روزانہ راگ یہی سنا جاتا ہے کہ جی عوام سے بھی نہیں. چلیں عوام کے ساتھ وہ آپ صابر بلوچ صاحب، آپ کی حکومت کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بڑے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں. کورٹ کے ساتھ اگر معاملات کو اگر ہم دیکھیں، اتحادیوں کو تو ابھی ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. سپریم کورٹ اگر آپ کو کہتی ہے ظفر قریشی کو بحال کریں، آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا، میڈیا میں چلے گئے، باتوں کا پاس نہیں رکھا، تو ڈر کس چیز کا ہے آپ کی گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کے آرڈر ماننے سے یا ان کو بحال کرنے سے؟ دیکھیں آسما، بات یہ کہ یہ ایک شخص کا معاملہ ہے، اس کو جو ہے کوئی پریسٹیج پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے کسی کو بھی، چاہے کورٹ کے، عدلیہ کے جو لوگ ہیں یا گورنمنٹ کے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ گورنمنٹ وہ ایک سرکاری ملازم ہے،
وہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے یا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وہ گورنمنٹ کے جوریسڈکشن سے باہر ہو. اچھا اس نے ظفر قریشی صاحب نے پریس کانفرنس بلا کے اس نے کچھ ایسے کام کیے کہ جو اس کا عہدہ ہے سرکاری اس سے اس نے تجاوز کی. اور ظاہر ہے کہ ایک حکومت ایک گورنمنٹ کہ جو یعنی جس کی گرپ ہے اپنی حکومت پر. آئی جی اسلام آباد کی ہم بات کریں بنجامین، وہ بھی روز اس طرح کی پریس کانفرنس کال کرتے ہیں. نہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی حد تک کرتے ہیں. اس کو یہ اختیار بالکل نہیں ہے. اگر اس کو سپریم کورٹ کے کہ جو ہے نا جو بات ہے وہ گورنمنٹ نے ہمیشہ عدالت کا احترام کیا، ہمیشہ ان کی باتوں کو تسلیم کیا، ہمیشہ ان کی فیصلوں کو جو امپلیمنٹ کیا ہے. لیکن یہ معاملہ ایک ڈسپلن معاملہ ہے. ڈسپلن کا معاملہ سپریم کورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی کیس میں کہتے ہیں ہمیں اس نہج پر نہ لایا جائے اور ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. تو کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ میری بات سنیں. جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو سپریم کورٹ کا کام عدالت کا وہ ایک کیس کے متعلق اس کی ججمنٹ دینا ہے، اس کو دیکھنا ہے ایک ایک چیز کو. اچھا، اور انکوائری کا جہاں تک تعلق ہے، انکوائری تو گورنمنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کی انکوائری پر ہی فیصلے عدالتیں دے دیتی ہیں. لیکن یہ پروروگیٹو گورنمنٹ کا ہے کہ وہ کس افسر کو، کس شخص کو جو لائق سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، وہ اس کی انکوائری پہ لگائے. تو یہ ایک شخص کے متعلق سپریم کورٹ میں نے کبھی دنیا میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ کورٹس نے کہا کہ جی کہ فلانا شخص انکوائری کرے گا، فلانا شخص نہیں کرے گا. یہ کہیں نہیں ہے. یہ شخص جو ہے یہ شخص ٹھیک ہے اور یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. تو اگر یہ کام اگر کورٹ کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو آسمان، بات یہ کہ عدلیہ ہمیشہ حکومت سے رجوع کرتی ہے. حکومت سے کہتی ہے کہ اس کیس کی انکوائری ہونی چاہیے. وہ اس انکوائری کی بنیاد پر عدالت فیصلہ دے دیتی ہے. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس کے خلاف ایک ڈسپلنری ایکشن لیا گیا ہے تو معاملہ سیٹل ہو جائے. گورنمنٹ نے ہمیشہ آپ نے خود دیکھا ہے. لیکن کہا جاتا ہے آپ اپنے اتحادیوں کو بچانے کے لیے نہیں، اس میں اتحادیوں کو بچانے کی بات کیا ہے. دیکھو نا، بات ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ اس بندے نے کیا کرپشن کی ہے، کیا کرپشن نہیں کی ہے. لیکن میں آپ کو ایک یعنی پالیسی کی بات بتاتا ہوں. میں آپ کو ایک جو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بٹوین کورٹس اینڈ دا گورنمنٹس. گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے، لیکن گورنمنٹ کا کام بھی سر ایسا نہیں. میں عدالت کا کام فیصلے کرنا، ٹھیک ہے، اور فیصلہ دے دینا، اس پر عمل درآمد نہ ہو تو وہ ایگزیکٹو کو ہی کہے گی کہ اس پر عمل درآمد کون سا عمل درآمد. یہ نہیں ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے، کورٹ نے کہا کہ اس کو پکڑو. وہ پکڑا ہوا ہے، وہ جیل میں ہے. دیکھنا جی، اگر وہ تو عدالت کے کہنے پہ وہ تو صحیح ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک یہ حق تو اب گورنمنٹ کو دینا کہ وہ سرکاری ملازم کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے. بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہیں کرپٹ، جو کہ ان پہ بڑا الزام ہے، ان کا خاندان ہے کرپٹ، جو کہ ان پہ الزام ہے، ہم اس وزیر اعظم کی بات نہیں مانتے. اگر ہم کہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ملک کے صدر بننے کے بجائے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں اور اس حیثیت میں پرفارم کریں، ہم ان کی بات نہیں مانتے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو چیف منسٹر ہے یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلائج کرتا ہے، اپنی مرضی کے پولیس افسر لگاتا ہے، ہم اس چیف منسٹر کو نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے انارکی. جب میں نے یہ کہا کہ حادثہ ہونے کا خطرہ ہے تو اپنا سینیٹر صاحب نے کہا کہ حادثہ نہیں ہونے چاہیے. کون بد وقت کہتا ہے حادثہ ہونا چاہیے؟ ہم سب کہتے ہیں حادثہ تو، یہ لفظی ایسے حادثہ کیوں ہو بھائی؟ ہر چیز سموتھلی چلنی چاہیے، ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہے. خرابی کہاں سے ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہے فرام لیاقت علی خان ٹل ٹوڈے، قائد اعظم کے بعد. لیاقت علی خان نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی، وہ شہید ہوئے، وہ دیانتدار آدمی تھے، وہ بڑے محب وطن تھے، لیکن الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کی. اس وقت سے لے کے آج تک یہ چلاتا ہے. انتظامیہ جب اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے، تمام ادارے پھر جو ہے امن برقرار نہیں رہتا، اعتدال برقرار نہیں رہتا، باقی ادارے راستے پہ نہیں چلتے، فوج آتی ہے جو بالکل کسی صورت نہیں آنی چاہیے. ہمیشہ وہ فائدہ تو اٹھاتی ہے سر. غیر معمولی حالات ہیں، اس غیر معمولی حالات میں سو موٹر نوٹس بھی اس طرح نہیں لیے جاتے. تو اس کا مطلب ہے عدالت کا حکم ماننا پڑے گا، جیسے ہم کیبنٹ کا مانتے ہیں. ایس ایچ او مجھے بلائے گا، میری بات سنیں، بات سنو، وہ پوائنٹ اسٹیبلش کرنے دو. ایس ایچ او سے اعلیٰ اگر مجھے بلائے گا تو میں جاؤں گا، چاہے مجھے غلط بلائے.
इसलिए कि अगर मैं नहीं जाऊंगा अपनी पुलिस बना लूंगा तो अनारकी फैलेगी। ये अनारकी का ऐसे ही रास्ता है। फैली सर, अनारकी ऐसे ही फैली। अंजुम वकील खान साहब आपके एमएनए वो जाते हैं थाने में और फुटेज में हम देखते हैं कि किस तरीके से भागम भाग वो जाके गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो निकल जाएंगे वहां से और फिर कल को कहा जाता है कि वो खुद से गिरफ्तारी दे रहे हैं। आइन बनाने वाले, आप लेजिस्लेटर्स हैं सारे के सारे, आइन बनाने वाले अगर आइन को, ये कानून को तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा माशरे में? बिल्कुल इंतहाई बुरा ये पहलू है जो लोगों ने देखा है उस दिन टीवी पे कल परसों, ठीक है। लेकिन इसका रोशन पहलू भी देखें, वो ये है कि पार्टी ने ओन नहीं किया। लेकिन सर मैं आपको याद दिलाऊं, हाजी परवेज पे फौरन कार्रवाई होगी, शुमाइला राना पे फौरन कार्रवाई होगी, इन पे कमेटी क्यों बना दी गई? इनकी फौरन रुकनीत क्यों मुअत्तल नहीं की गई या फौरन इस्तीफा क्यों नहीं माना गया? क्योंकि आपकी पार्टी की तो अच्छी खासी जगहसाई हुई इस हवाले से। नहीं, बात में मेरी पूरी गुजारिश तो सुन लेना, कमेटी तो बन गई है ना, वो भी गौर करें। बात ये है कि मुझे जरा किसी और पार्टी की कोई मिसाल बता दें कि उसने किसी अपने कारकुन के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन हुआ। ये तो इस हुकूमत में भी हुआ है कि किसी ने किया तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। मैं ये कहता हूं कि देखें नेगेटिव पहलू जो है वो तो है। कुछ ऐसे किया ही नहीं है तो तो आपके जुल्फिकार मिर्जा रोजाना स्टेटमेंट और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं। ये मतलब ये रहमान मलिक साहब जो कल बड़ी तकरीर फरमा रहे थे, इनकी सजा सदर जरदारी साहब ने माफ की है ना। मॉरली तो इनको वजीर दाखिला नहीं होना चाहिए ना। जब आप सजा याफ्ता हैं, आप माफ कराते और आगे बैठ जाते हैं और फिर भाषण देते हैं। फिर राजा परवेज अशरफ साहब भी कल भाषण दे रहे थे। अंजुम अकील का केस कहीं स्टेब्लिश नहीं हुआ है अभी तक कि उसने कोई क्या किया है क्या नहीं किया। अगर अदालत फैसला करेगी हम मानेंगे उसको, जो भी फैसला करेगी हम मुजाहमत नहीं करेंगे। उसमें भी देखो ना, पर्चा हो गया, सारे लोग पकड़े गए हैं। फैसला बाद में अगर किसी ने फायरिंग की तो सारों को जेल पहुंचा दी। मुझे जरा मिसाल बताएं कि किसी पार्टी ने इस तरह का काम किया इस मुल्क में। ये नई चीजें हो रही हैं, इसको भी उजागर करने की जरूरत है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब शिकवा करें कि बाकी पार्टीज ऐसा करती हैं तो क्या उनके अंदर भी डिसिप्लिन को कायम रखा जाता है? यानी इसी पे हम बात करेंगे। कुछ हुकूमत और करप्शन के हवाले से भी जिक्र होगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी करप्शन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट और जो हुकूमत है उसके दरमियान जो इस वक्त लड़ाई होती है मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से, उस पर भी हम जिक्र कर रहे थे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि बाकी पार्टीज में ऐसा नहीं होता। क्या आपकी पार्टी के अंदर ऐसा होता है? एक बात मैं बताऊं कि मुशाहिदुल्लाह खान ने एक जो करप्शन के सिलसिले में बात की कि जी के यानी करप्शन बहुत ज्यादा, मैं मान रहा हूँ, मानता हूँ इस बात को उनकी कि वाकई ये इतना बड़ा नासूर है। लेकिन एक चीज आप देखें कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद की। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब तीनों सूबों के ऑलमोस्ट जो है ना, आप बजट को इकट्ठा करें, पंजाब का बजट उससे भी ज्यादा है। और जो करप्शन पंजाब में हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान में उसका जिक्र ही नहीं, उसका आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप देखें, वैसे अगर आप अदलियत फैसलों का एहतराम कर लें, उस पर अमल दरामद करने तो आपको लगता नहीं कि करप्शन खत्म हो जाएगी? सस्ती रोटी के नाम पे जो एक करप्शन का बाजार जो वहां पे गर्म किया उन्होंने, येलो कैप जो एक नाकाम मंसूबा था उसको जो है ना आज से अब फिर पंजाब में दोबारा शुरू किया है। अच्छा, अब आशियाना के नाम से, अब देखो आसमा, ये इतना फनी सी बात है, एक अजीब, यानी एक इंसान को वो क्या कहते हैं, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कहते हैं कि एग्जैक्टली, अच्छा कहते हैं कि जनाब ये हम 4 लाख रुपए में, नजर भी नहीं आएगा, हम 4 लाख रुपए में ऐसा फ्लैट बना के दे देंगे कि जो लग्जरियस फ्लैट हो। ठीक। अब ये मानने की बात है कि आप 4 आवाम को ख्वाब दिखाने की आप कह रहे हैं ना, कोशिश की जा रही है, अपना लूटमार गर्म करने की बात है। अच्छा, मैं मानता हूं आप अपना आप शुरू करें, जो है ना करप्शन के खिलाफ मुहिम शुरू करें, हम आपके साथ हैं। अगर आप अपने खिलाफ अगर कोई मुहिम शुरू करना चाहते हैं तो ठीक कौन करेगा सर? चलें इब्तिदा यहीं से कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको, मैं कोर्ट पे आ जाऊं ना जरा, कोर्ट अगर आपको किसी फैसले पे कहती है कि इस पे अमल दरामद कराया जाए, करप्शन पे आपको लेक्चर्स मिलते हैं, तो हुकूमत फिर इनकारी होती है, हुकूमत उस पे कुछ नहीं अमल दरामद करती। ना मैं आपको 100 यानी ऐसे बातें बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कि जिनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट की उन्होंने। अच्छा, उन्होंने तरक्कियों पे जो ऑफिसर्स की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था उसका वापस, अदालती फैसलों का आप एहतराम करते हैं। जी सर, पंजाब में क्या सूरत हाल है? आप मरकज पे बार बार, और दूसरी एक बात देखो, मेरी बात, एक बात मैं आपको अर्ज कर लूं ना। देखो एक चीज मैं यानी हारून साहब से गुजारिश करूंगा कि हम यहां बैठे हुए
ہم سینسیبل لوگ ہیں، گرون اپ لوگ ہیں، ہم دونوں خاص کر مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے نا ایک ایسے اخبار سے آپ کا تعلق ہے کہ جو بائسڈ یعنی ایک اخبار ہے اور اس کے لوگ ہمارے خلاف بائسڈ ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جسے خدا نخواستہ تلخی پیدا ہو۔ آج شروع یہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں ہارون صاحب کے ساتھ جو گرما گرمی ہوگی تھی، چلے وہ آج غصہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، میں نہیں چاہتا ہوں خدا نخواستہ کوئی ایسی کنفرنٹریشن کی فضا بن جائے، اگر غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو اس میں خاص سے سبق سیکھنا ختم کرتے ہیں زرداری صاحب سے۔ سر ایسا نہ پھر کیا کریں نا، آپ کیوں یاد دلاتے ہیں؟ میرا ایک سینٹیمنٹل انوالومنٹ ہے زرداری صاحب کے ساتھ۔ آپ کا ہوگا سینٹیمنٹ، آپ گورنمنٹ پہ تنقید کریں، آپ گورنمنٹ پہ تنقید کریں، آپ میری حکومت پہ بتائیں کہ نہ آپ نواز شریف صاحب کا نام لیں، نہ آپ عمران خان کا نام لیں، نہ کسی۔ ابھی میں بتاتا ہوں، آپ کسی آج کے اخبار میں میرا مضمون نواز شریف کے خلاف چھپا ہوا ہے اور سینیٹر صاحب آپ کے موجود ہیں، اور بلوچ صاحب فرما رہے ہیں، میں اس کا نام نہیں لیتا، میں 200 کالم لکھ چکا ہوں، مجھ پر الزام ہی یہ ہے میں نواز شریف کو زیادہ رگیتا ہوں۔ رہا عمران خان، 4 واقعات میں لکھ چکا ہوں جب اس پہ میں نے سخت تنقید کی، کرپشن اس نے کی نہیں تو میں اس پہ کیسے منسوخ انہوں نے آپ کو کہہ دیا اب آ گئی پنجاب حکومت، اب آ گئی پنجاب حکومت، یہ ڈیفینڈ کریں گے تو ان کے ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن اور ہے۔ پنجاب میں کرپشن ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن آشیانہ سکیم کا کوئی سکینڈل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میری تازہ لڑائی ہوئی آج کل شہباز شریف صاحب کے ساتھ، پکی پکائی روٹی پہ سب سے زیادہ اعتراض میرا، یہ سکیم تو بنائی ہی میں نے تھی، کسی وقت آپ کو تفصیل بتاؤں گا، ویلفیئر کے لیے بنائی تھی، انہوں نے بالکل غلط کیا، مگر اس میں کرپشن نچلے لیول پہ ہوئی، شہباز شریف نے پیسے نہیں بنائے۔ اور تیسری بات انہوں نے کیا فرمائی، زرداری صاحب اور گیلانی صاحب سے آپ شروع کرتے ہیں، زرداری پہ ختم کرتے ہیں۔ اچھا میں دیکھیں، باعث یہ ہے میر شکیل الرحمان نے 21 برس میں آج تک 29 برس میں مجھے کبھی ٹیلی فون نہیں کیا، میں اپنی رائے لکھتا ہوں انڈیا کے بارے میں، اس میں کچھ اور طرح کی چیزیں چھپتی ہیں، میں اور طرح کی لکھتا ہوں، 10 مضمون بتا سکتا ہوں، موضوع بتا سکتا ہوں جس میں کچھ لوگ اور لکھتے ہیں کچھ اور لکھتے ہیں، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، میں تمام پارٹیوں کے بارے میں اللہ کے فضل سے آزادی سے بات کرتا ہوں، میں بالکل، ان کی ہے ایموشنل انوالومنٹ، ہم کہتے ہیں ایموشنل انوالومنٹ کوئی چیز نہیں ہے، حقائق پہ بات کریں، ہم ترازو میں تولیں گے، خدا نے الہی کتاب اتاری اور ترازو اتارا۔ دیکھیں نواز شریف کی کرپشن کو میں نے کبھی چھپایا نہیں ہے، اس کی بیرون ملک جو جائیداد ہے اس پہ سب سے زیادہ تنقید میں نے کی ہے۔ دیکھو میری بات سنیں، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، دیکھو کچھ شائستگی ہوتی ہے، وہ اگر آپ اپنے آپ کو سینئر جرنلسٹ سمجھتے ہیں، اس کو چاہیے یہ کہ دیکھیں وہ بتایا کہ جی کہ گورنمنٹ نے میرے گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہیں اس پہ بات کریں، لیکن کسی کی ذات پہ نہیں آنا چاہیے۔ ہارون صاحب نے آپ کو نمبر دے دیے، 100 میں سے 80-90% نمبر دے دیے کرپشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس درجے پر ہے۔ میگا کرپشن حمزہ شریف پہ بعض الزامات ہیں، جانے سے پہلے ذکر کیا تھا فیصلہ آباد میں فائرنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی نوٹس لیتے ہیں، تو مجھے کال بھی آئی ایک کالر کی، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا پوچھے گا مشاہد اللہ خان صاحب سے کہ آپ کے بندے ہی آ کے نیکسٹ ڈے ان کو چھڑوا کے لے جاتے ہیں، تو عدالت سے چھوٹے نا، ضمانت میں چھوٹے ہیں، تو آپ یہ تو ابھی کہہ رہے تھے نا ہارون صاحب کے، جو عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ تو ماننا پڑے گا نا، اور کیبنٹ کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی۔ دوسری بات جو پنجاب، ہاں پارلیمنٹ کا بھی، پنجاب کی انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی، اصل مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا کہ انہوں نے کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا جو یہ پیش کر سکیں۔ پنجاب میں ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہ کیوں ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے تو 3 سال آپ کے سارے درجنوں وزیر بیٹھے ہوئے تھے پنجاب میں، ایک بھی نہیں بولا کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تو سر آپ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا نا، وہ تو بیچارے شکوہ کرتے تھے۔ نہیں، میرا نقطہ اور ہے، میرا نقطہ اور ہے کہ اگر کرپشن ہو رہی تھی تو وہ تو روٹی اسکیم تو پتہ نہیں کب سے ہے، جب ان کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت منہ پہ تالا لگایا ہوا تھا شہباز شریف نے، ان کے نہیں تھا نا، تھی نہیں کرپشن۔ تیسری بات عالمی اداروں کی ہے، عالمی اداروں نے ابھی تک، وہ فیڈریشن کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ KPK کے لیے کہہ رہے ہیں، بلوچستان کے لیے کہہ رہے ہیں، پنجاب کے لیے نہیں کہہ رہے، ہوگی نچلی سطح پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لیکن اچھا پھر اگر فرض کرے ہے پنجاب میں بہت ساری کرپشن، تو ہم نے تو آپ کو لکھ کے دیا نا کہ آپ نیب کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں،
لوگوں کا احتساب کریں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے, سب احتساب اس لیے نہیں, اسی لیے ہم نے ذکر کیا تھا ہم نے لکھ کے دیا, استغفار کی رات ہے, سب مل کر ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ نیب کو کانسٹیٹیوٹ کریں اور لوگوں کا احتساب کریں اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے. یہ اگر نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کون کرپٹ ہے؟ بھائی آپ نیب کیوں نہیں کانسٹیٹیوٹ کرتے, مجھے بتائیں نا. بالکل, ہم اسی پہ مزید بات کریں گے. ہمیں بریک بھی لینی ہے کہ کرپشن کا جب ذکر کرتے ہیں, اور ایک آج کل کہا جا رہا ہے کہ کلین پارٹی, کچھ لوگ مل کر ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ جو کرپشن سے پاک پارٹی ہوگی. تو کیا سیاسی پارٹیز اگر اس موقع پہ لڑائی کرتی ہیں تو کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھانے جا رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوئی ہم نے کرپشن کے حوالے سے, قانون اور آئین کی بالادستی کا ہم اگر ذکر کریں تو ہارون صاحب ایک نئی کلین پارٹی بننے جا رہی ہے. تو کیا یہ کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھانے جا رہی ہے, یا فرشتے یا کوئی دستانے پہنے ہوئے بھی سامنے آئے؟ وہ کچھ جہانگیر خان ترین ہیں, کچھ اسحاق خاکوانی, پرانے ممبرز. جہانگیر ترین اچھے آدمی ہیں, ان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ مینیجر بہت اچھے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ زرعی ٹیکس دیتے ہیں نافذ نہ ہونے کے باوجود. لیکن یہ کلین پارٹی, اس میں کچھ اسحاق خاکوانی بھی بہتر آدمی سمجھی جاتے ہیں, ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے. لیکن یہ پالیٹکس ہے, یہ ہے کہ ایک گروپ بنا لیا جائے, عمران خان کے ساتھ سمجھوتا کہا جا رہا ہے جاوید ہاشمی ہوں گے, کوئی پتہ نہیں. جاوید ہاشمی صاحب ابھی تک تو نہیں چھوڑا انہوں نے نون لیگ کو, اور میں جاوید ہاشمی کو 42 سال سے جانتا ہوں, نہیں چھوڑے گا. وہ بڑا کاریگر آدمی ہے, اور انہوں نے آج کہا نا جو سیاستدان زیادہ پڑ جائے اسے کوئی ٹکٹ نہیں دیتا. اچھا, جاوید ہاشمی بغیر ٹکٹ کے بھی الیکشن لڑ لے گا, لاہور سے جیت سکتا ہے. اس لیے یہ ان کو چھوڑیں گے نہیں, وہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اور میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا, دوستوں کی خبریں نہیں بتائی جاتی ٹیلی ویژن پہ, وہ میرے دوست ہے بڑا پرانا. وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی تو بن رہی ہے, لیکن یہ اپنی سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. کرپشن کے خلاف سول سوسائٹی کو اٹھنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کا درد سر ہی نہیں ہے کہ یہ کرپشن ختم کریں. سیاسی جماعت دیکھیں, پنجاب حکومت نے کہا قبضہ گروپوں کے خلاف مہم, تو رانا تنویر کے قبضے ختم کرا دیں شیخوپورہ میں, اور کھوسوں کے کرا دیں ڈیرہ غازی خان میں, اور عقیل کے یہاں ختم کرا دیں. دیکھیں نا, ہر پارٹی میں تحریک انصاف کے قبضہ گروپ کو, میں نے کہا عمران خان سے یہ ہے قبضہ گروپ, اس نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ بھاگ گیا. ویسے چلیں وہ بھاگ گیا, لیکن عمران خان کی قیادت میں تو نہیں بننے جا رہی ہے پارٹی, یا اس کی ذمہ داری نہیں, عمران خان کی قیادت میں نہیں بن رہی. عمران خان کو یہ روایتی لوگ اپنا لیڈر نہیں مان سکتے, یہ روایتی سیاست کر سکتے. قدرے بہتر لوگ ہیں, قدرے بہتر, قدرے بہتر اور کلین لوگ لگ رہے ہیں. لگتا نہیں کچھ ایسا آپ دونوں کی آپس کی لڑائی میں کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھانے جا رہی ہے؟ تیسری قوت ہر الیکشن کے نزدیک کریٹ کی جاتی ہے, تیسری طاقت بنائی جاتی ہے. کوئی سیٹیں ویٹیں خراب کرنے کے لیے ایجنسیاں حرکت میں رہتی ہیں ہر ہمیشہ. تو یہ فرشتے انوالو ہیں اس میں, فرشتے کر رہے ہیں بات. میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں, بڑے بڑے سونامی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, فلانی بھی ہو رہی ہیں نا. پیپل پارٹی اور نون میں مقابلہ, یہ سونامی سمندر میں ہی آتا ہے. وہی عمران خان کہاں گئے؟ نہیں, اکثر سونامی سمندر میں آگے وہی غرق ہو جائے. نہیں, عمران خان پہ بھی بات ہوتی ہے کچھ. عمران خان دیکھنا, عمران خان کا یہ کام نہیں ہے جس میں وہ پھنس گیا بیچارہ. ذرا احتیاط ہے. آپ نے کالم لکھا, آپ نے کالم لکھا ہے ان پہ. دیکھیں, میں اس کی ایک لحاظ سے, کرکٹ کے لحاظ سے بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. اس نے کرکٹ میں اس نے کام کیا ہے, اور بھی اس کا شوق, لیکن مطلب یہ کام ہی نہیں ہے اس کا. اور دیکھیں نا, میں یہ سوچتا ہوں اکثر کہ اگلے الیکشن جب ہو چکا ہوگا تو عمران خان باپ کے سامنے بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہوں گے, اسی طرح کی کوئی بات کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا, تو لسٹیں خراب ہو گئی. تو یہ بھائی یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں نا, کرکٹ کا نمبر 1 ہونے کے لیے 9 سال لگائے تھے انہوں نے, اور سیاست کا نمبر 1, سیاست کا نمبر 1 جو آپ کا کام ہی نہیں ہے. کرکٹ بریڈ سے آپ کا تعلق تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں 10 سال لگائے آپ نے کپتان بننے میں. تو یہاں کپتان آپ بننا چاہتے ہیں, یہاں بڑے بڑے کپتان موجود ہیں. بلوچ صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ ابھی جو کلین پارٹی والا کام ہو رہا ہے, کہ آپ لوگوں کو کلین کرنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ پارٹی بنانا, سیاست کرنا پاکستان میں ہر شخص کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. اگر کوئی پارٹی بنانا چاہتا ہے تو ہم تو اس کو نہیں روک سکتے, یہ اس کا ڈیموکریٹک حق ہے کہ وہ بنائے. بات بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس کو آپ بھی جانتے ہیں. اس میں کچھ آپ کے لوگ بھی نا, شاہ محمود قریشی, ناہید خان کا ذکر کیا جا رہا ہے. نہیں, وہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ صفدر عباسی بھی جائیں گے. اگر ناہید خان کو جو ہے نا وہ اگر جانا چاہتی ہے اس پارٹی میں, تو ہم تو اس کو نہیں روک سکتے. لیکن آج میں نے کسی اخبار میں پڑھا لیکن وہ ان سے بات بھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی نہیں چھوڑیں گی کبھی. ٹھیک ہے, اچھا, وہ اس کا رائٹ ہے. دیکھیں, بات یہ کہ یہ کہنا
کہ یہ دیکھو پارٹی وہ ہوتی ہے جس کے گراس اس کے جڑیں لوگوں میں عوام میں ہوں پبلک میں ہوں. اچھا اور ایک چیز یہ پاکستان کے لوگ غریب ضرور ہیں لیکن پاکستان کے لوگ باعزت لوگ ہیں غیرت مند لوگ ہیں. یہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ سیاست میں اپنے منشور اور اپنے جو مینیفیسٹو ہے آپ کے پارٹی کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہ سب کانٹیننٹ میں یہاں پر پرسنالٹیز کے رویے کو بھی دیکھا جاتا ہے. عوام رویے کو بھی دیکھتا ہے. وہ رویے دیکھ رہی ہے, وہ زرداری صاحب کے بھی دیکھ رہی ہے, نواز شریف کے بھی دیکھ رہی ہے, گیلانی صاحب کے بھی دیکھ رہی ہے. وہ کسی بزدل یا وہ کسی ایسے شخص کا کہ جو حالات کا مقابلہ نہ کر سکے, یہاں کے لوگ ایسے لوگ کا ساتھ نہیں دیتے. یہاں کے لوگ ان لوگ کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو تکلیف میں عوام کے ساتھ رہے, تکلیف میں ملک واپس آئے. بی بی صاحبہ, آپ میری بات سنیں جی, بی بی صاحبہ کو کہا گیا, امریکنز نے کہا کہ جی آپ پاکستان نہ جائیں, جنرل مشرف نے کہا جی آپ پاکستان نہ آئیں. این آر او کہاں پھر گیا جی بات این آر او دیکھو وہ بات نہیں ہے, این آر او کی بات آپ بیچ میں نہ لائیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب این آر او کوئی گارنٹی نہیں تھا اس کی زندگی کا, لیکن وہ پاکستان, اس نے کہا مجھے سیاست کرنی ہے پاکستان میں, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جینا ہے. اس نے آ کے یہاں پہ شہادت کی, قبول کی, لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. زرداری صاحب پر 10 سال تک بغیر وجہ کے آپ نے اس کو 10 سال قید رکھا. اس کو بھی آفرز آئے, اس کے بھی اپنے پرسنل دوست ہیں عرب شہزادے اور عرب ملکوں کے. وہ اگر چاہتا تو وہ بھی کسی عرب کے ذریعے جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر چلا جا سکتا تھا, لیکن اس نے وہ قبول نہیں کیا. 10 سال یہاں رہا, لوگوں کے ساتھ رہا, عوام کے ساتھ رہا. پلیز اب آپ دیکھو میری بات کریں, اگر آپ کی اسما شاید یہ ہے کہ آپ مجھ کو بولنے سے نہیں کہ آپ میرے خلاف جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو کہ جو میرے خلاف بولتا رہے. نہیں بالکل نہیں بولتا رہے. آپ پیپلز پارٹی نے جو دیکھو بڑی خوشی ہے کہ دونوں میرے دوست جو ہے میری بات کو سن رہے ہیں, انٹرپٹ نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ دیکھو آپ پیپلز پارٹی کی جو اس ملک میں پاکستان میں جب اس 3 سال کے دوران جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے, وزیر اعظم گیلانی نے جو کام کیے ان کو آپ کیوں نظر دو؟ Why don't you bring it in front of the people? میں سر یہاں کسی کی پروموشن کے لیے نہیں بیٹھی. نہیں پروموشن نہیں, میں پروموشن کے لیے اپنے بیٹھا ہوں. اور میں بھی یہاں صرف الزامات سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. بالکل نہیں, آپ تو جواب دیں گے. نہیں بالکل آپ جواب دیں گے. ہم یہاں کسی کی پروموشن کے لیے نہیں بیٹھے. نہیں آپ کی پروموشن آپ پروموٹ نہ کریں. یو آر این اینکر, آپ کوشچن کریں. میں اور یہ اور وہ مختلف رائے رکھتے ہوں گے. دیکھو بات ہے, آپ پیپلز پارٹی کے اس کریڈٹ کو کیوں پیپلز پارٹی کے پاکستان کے بیسک سٹرکچر کو پھر سے مضبوط کیا, پاکستان کے بیسک پھر سے ریارگنائز کیا. ہارون صاحب ایسے ہوا کیا 3 سالوں میں آپ کو ایسی لگا یہ 1.5 سال یہ حکومت پورا کرے گی؟ جی ہارون صاحب اس کو اگر مجھے آپ ایکسپلین کریں تو 2 منٹ کے لیے. سر وہ 2 منٹ بھی نہیں ہے, مجھے وہ پروڈیوسر کہہ رہے ہیں 1 منٹ ہے کلوزنگ کریں. جو آئینی اصلاحات لائے, جو بلوچستان کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کو پیکیج جو یہ ہے کہ سر بڑے کام پیپلز پارٹی ایک ملک کی جماعت ہے, یہ وفاق کو مضبوط کر سکتی تھی. ان کے پاس سنہری موقع تھا. 1 سال ججوں کی تحریک میں ضائع کر دیا, ملک کو بدامنی اور مہنگائی اور کرپشن کی طرف دھکیل دیا ہے. کاش کہ وفاقی پارلیمانی پارٹی کا رول, وفاقی پارٹی کا رول ادا کرتے, ملک کو امن دیتے, سیاسی استحکام دیتے, اس سے ملک کی ترقی ہوتی, آزاد خارجہ پالیسی دیتی. افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ساری دنیا اس کی گواہ ہے. اور لڑنا میں ان سے اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی سر نہیں ہے کہ ہم کیسے لڑیں گے. ٹائم بھی نہیں ہے, ایک واقعہ پھر کسی دن کسی پروگرام میں سنا ہوگا. آخری بات کروں, 1.5 سال آپ کو لگ رہی ہے حکومت پورا کرے گی؟ اگر اتنے اچھے کارنامے, اتنے اچھے کام کیے, 1.5 سال یہ مزید جس شاخ میں بیٹھے ہیں اسے کاٹ رہے ہیں. اور اصل مسئلہ پتا کیا, یہ ساری باتیں ہیں لیکن عوام اس طرح ہے, مہنگائی ختم نہیں ہوئی, بے-روزگاری ختم نہیں ہوئی, سب کا کام ہے جناب, روڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی. آپ پنجاب کی گورنمنٹ یہ میرا آپ دیکھو نا, آپ ہر ایک کو پتا ہے کہ سارے کام نہیں ہوئے اور بے نظیر کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے 3.5 سال میں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا ہے بس, اس سے آگے میں نہیں ابھی فی الحال. بہت بہت شکریہ صابر علی بلوچ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اور کافی ٹائم لیا. ہارون رشید صاحب آپ کا شکریہ, مشاہد اللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں بات ہوئی کرپشن, حکومت کی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, اور کچھ نئے جو لوگ پولیٹیکل سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا حکومت یہ مزید 1.5 سال پورے کرے گی یا نہیں. لیکن ایک اہم بات کہ ملک میں اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہو تو سب کچھ سسٹم بھی بالکل ٹھیک چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.